अमरीका ईरान जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद दुनिया की तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात कल और परसों इस्लामाबाद में होंगे। तैयारियां मुकम्मल। मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद जारेड कुश्नर पाकिस्तान आएंगे। ईरान की जानिब से वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची, ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामे प्लान मुरतब कर लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेतली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नक़वी ने कहा अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुश्नर पाकिस्तान के खुसूसी मेहमान होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस का कहना है कि बंद कमरों में हसास बातचीत होगी। डील वही करेंगे जो अमरीका के बेहतरीन मुफाद में हो। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा है कि बातचीत से पहले ही 10 निकाती तजावीज़ के 3 अहम निकात की खिलाफ वर्जी की जा चुकी। लेबनान पर हमले, ईरान की फ़िज़ाई हदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई, ईरान की यूरेनियम अफज़ूदगी के हक़ की नफ़ी की गई। तर्जमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि जंग बंदी मुज़ाकरात ईरानी कौम की फ़तह हैं। हमने दुश्मन को अपनी शराइत पर जंग बंदी कबूल करने पर मजबूर किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। बाकर कालिबाफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर 3 निकात पर इख्तिलाफ है तो अच्छी बात है कि बहुत सी बातों पर तो इत्तेफाक है। अगर ईरान चाहता है कि मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये उसका इंतखाब होगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का फैसला किया। डील ये है कि सीज़ फायर हो, बातचीत हो और आबनाए हुर्मुज़ खुले। ईरान यूरेनियम अफज़ूदा न करे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्लाह को ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने टेलीफोन किया। बातचीत में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख़याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के इक़दामात पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर स्टार्मर की दौरा मशरिक़ वस्ता पर मुत्तहिदा अरब इमारात आमद। इमाराती सदर से ईरान जंग से मुतालिक मुज़ाकरात, आबनाए हुर्मुज़ पर बातचीत मुतवक्के। इससे काबिल बरतानवी वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने, खित्ते की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया। दौरा सऊदी अरब पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने शाह फहद एयरबेस पर बरतानवी फ़ौजियों से भी मुलाकात की। ईरान अमरीका जंग बंदी के बाद आज ईरान की जानिब से खलीजी मुल्कों की तरफ मिसाइल या ड्रोन नहीं फायर किया गया। ईरान में भी अमरीका और इसराइल की जानिब से कोई हमला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर फ़रीक़ैन से जंग बंदी की अपील की थी। कहा था कि फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफ़ारतकारी किरदार अदा कर सके। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हकीकी मुआहिदा नाफिज और अमल दरामद होने तक तमाम अमरीकी फ़ौजी, जंगी जहाज़ और हथियार ईरान के अतराफ अपनी अपनी जगहों पर मौजूद रहेंगे। किसी भी वजह से सूरत हाल गैर मुतवक्की हुई तो दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हमले पहले से बड़े और ताकतवर होंगे जो पहले दुनिया ने कभी नहीं देखे। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची ने खबरदार किया है कि अमरीका को इंतखाब करना होगा कि वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के ज़रिए जंग जारी रखना चाहता है। दोनों चीज़ें एक साथ मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी के ऐलान वाला बयान शेयर करते हुए अब्बास अरग़ची ने लिखा, ईरान और अमरीका जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टूक हैं। दुनिया जंग बंदी के ऐलान के बाद लेबनान में होने वाला कत्लेआम देख रही है। गेंद अमरीका की कोर्ट में है।
ایران نے آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگیں کی موجودگی کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، نقشہ جاری کر دیا۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ WTI اور برینٹ خام تیل $98 فی بیرل ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں کا ملا جلا رد عمل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 707 پوائنٹس اضافے سے 1,66,518 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ کورین کاسپی 1.61%، جاپان کا نکئی اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 0.53% کمی۔ بھارتی سٹاک مارکیٹس میں بھی 1.5% سے زیادہ کی گراوٹ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج اور کل مقامی چھٹی۔ آج اور کل تمام سکولز اور دفاتر بند رہیں گے۔ غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث شہر میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی آنے والے ٹیکسلا، موٹر وے، چکری، چک بیلی روڈ اور روات کا راستہ استعمال کریں۔ ٹریفک پولیس کی ماگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والوں کو 9th ایونیو استعمال کرنے کی ہدایت۔ پشاور سے لاہور جانے والے براستہ ٹیکسلا موٹر وے، ترنال پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کریں۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر تازہ حملے۔ حزب اللہ چیف کے پرسنل سیکریٹری علی یوسف حارشی کو مارنے اور حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دارالحکومت بیروت کے نواحی علاقوں میں بھی رہائشی علاقوں عمارتوں پر بمباری۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ حزب اللہ کے جوابی وار، اسرائیلی افواج اور ٹینکوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی قابضین کی بستیوں پر کئی راکٹ فائر کیے۔ اسرائیلی فوج کا زیادہ تر راکٹوں کو روکنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز کے بدترین اسرائیلی حملوں کے بعد لبنان میں یوم سوگ۔ عرب میڈیا نے بیروت پر گزشتہ روز اسرائیلی حملے کی 13 سالہ بچی کی بنائی ویڈیو شیئر کر دی۔ ویڈیو میں دھماکوں سے بچنے کے لیے بچی اپنے والد کے ساتھ بھاگتی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اسرائیلی حملوں میں جانوں کے ضیاع اور انفراسٹرکچر کی وسیع تباہی پر اظہار تشویش۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن و استحکام کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ چین کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لبنان کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکار کایا کلاس اور برطانوی وزیر خارجہ کی بھی جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے کی حمایت۔ کایا کلاس نے کہا لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرے میں نہیں آتی۔ وعدے کے تحت حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ عراق، شام، کویت، قطر کی فضائی حدود بحال۔ لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ کی 9 پروازیں روانہ۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کی 8 اور کراچی ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کے لیے 18 پروازیں روانہ ہوئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بزنس ٹو بزنس تعلقات میں مزید وسعت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتے ہیں۔ جوائنٹ وینچرز اقتصادی ترقی، ملازمت کے مواقع اور برآمدات میں اضافے کے لیے ضروری ہیں۔ ٹائرز بنانے والی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ چینی کمپنی کے وفد کی پاکستان میں سرمایہ کار دوست نظام اور حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو. ازبک وزیر نے 2 ہفتوں کی ابتدائی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا. امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویتی ہم منصب جراح جابر الاحمد الصباح کو بھی ٹیلی فون. کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم. پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. مشرق وسطی جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو متاثر کر رہی ہے. جنگ سے موجودہ تاریخ میں توانائی کی عالمی منڈیوں میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک کو جنم دیا. IMF، ورلڈ بینک گروپ اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہوں کا مشترکہ بیان. کہا تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور ٹرانسپورٹ کے مسائل خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور غذائی عدم تحفظ کا سبب بنیں گے. سب سے زیادہ بوجھ غریب اور درآمدات پر انحصار کرنے والے ممالک پر پڑے گا. ادارے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں. پاکستان میں بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF اگلے ماہ مشن بھیجے گا. جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کوشش ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو FBR ٹیکس وصولی ہدف 152.32 کھرب روپے مقرر کیا جائے. فنڈ کی جانب سے ہدف 155.64 کھرب روپے متوقع ہے. حکومت نے بجٹ کے خاکے پر مشاورتی عمل شروع کر دیا. بزنس کونسل اور صنعتی اداروں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں تاکہ حالیہ علاقائی تنازعات کی وجہ سے بڑھتی لاجسٹکس اور فلیٹ چارجز پر ان کے تحفظات دور کیے جا سکیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عمارتوں میں حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل کرانے، فائر سیفٹی آڈٹ لازمی کرنے اور ایمرجنسی رسائی بہتر بنانے کی ہدایت. گل پلازہ آگ پر جوڈیشل کمیشن رپورٹ کے جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ اگر عمارتوں میں سیفٹی سے متعلق مزید قانون سازی کی ضرورت ہے تو اس کا ڈرافٹ تیار کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو رپورٹ پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ عمارت میں محفوظ انخلا کے انتظامات ناکافی تھے. باہر رش اور تعمیراتی کاموں نے بھی امدادی کارروائیاں متاثر کیں. رپورٹ کا جائزہ لے کر سفارشات دینے کے لیے صوبائی وزراء کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. پنجاب کے شہریوں کو شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس سمیت دیگر ضروری کاغذات کی گمشدگی رپورٹ کے لیے اب پولیس اسٹیشن یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں. رپورٹ پر اب گھر بیٹھے درج کرائی جا سکے گی. FIR بھی گھر پر موصول ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا. کہا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا پنجاب حکومت کا عزم ہے. ایپ کے استعمال سے وسائل اور وقت دونوں کی بچت ہوگی. بیرون ملک بیٹھے پاکستان مخالف عناصر نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. نوجوان مستند تاریخ سے آگاہی حاصل کر کے سچ اور جھوٹ میں فرق کریں. ریاست مظلوموں کے ساتھ ہے. بندوق کے زور پر کوئی نظریہ مسلط نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا 19ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان سے خطاب. کہا بلوچستان میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے سنجیدہ اقدامات جاری ہیں. محکمہ تعلیم میں اساتذہ کی بھرتیاں میرٹ پر ہوئیں. 3200 بند سکولز فعال کیے. پنجاب کی صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے منصوبوں کا جائزہ اجلاس. ایگریکلچر، فلڈ، ویسٹ مینجمنٹ، ایکو فرینڈلی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ. مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہریوں کو ڈیجیٹائزیشن سروسز فراہم کرنا حکومت کا مشن ہے. کسان کارڈ کے اجرا سے پنجاب میں زراعت میں نمایاں بہتری آئی. محکمہ صحت سندھ کی کراچی میں منکی پاکس کے نئے کیس کی تصدیق. ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق بفر زون کے رہائشی نوجوان میں منکی پاکس کی تصدیق ہوئی ہے. متاثرہ نوجوان سندھ انفیکشس ڈیزیزز کے آئسولیشن وارڈ منتقل. کراچی میں ڈینگی سے رواں سال کی پہلی ہلاکت رپورٹ. سندھ بھر میں رواں سال ڈینگی کے 198 کیس سامنے آئے.
سابق اسپیکر صدر اسمبلی آغا سراج درانی اور دیگر کے غیر قانونی اثاثوں کا ریفرنس واپس لینے کی نیب کی درخواست مسترد۔ کراچی کی احتساب عدالت نے اعتراض اٹھایا کہ چیئرمین نیب کی درخواست پر دستخط ٹھیک نہیں، کیس ختم کرنے کا فیصلہ نیب ایگزیکٹو بورڈ کرتا ہے، اکیلا چیئرمین نہیں کر سکتا۔ کسی قانون میں یہ نہیں کہ مرکزی ملزم کے انتقال کے بعد کیس ختم چلانا نہیں چاہتے۔ نیب کے وکیل نے کہا کہ مرکزی ملزم کے انتقال کے بعد دیگر ملزمان کے خلاف ثبوت نہیں ملے۔ عدالت نے کسی اور کیس میں مرکزی ملزم کے انتقال کے بعد دیگر پر کیس ختم کرنے کا ریفرنس طلب کر لیا۔ شہری کی زمین ٹرسٹ کی قرار دینے کے خلاف سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں نظر ثانی اپیل کی سماعت۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ کے مطابق زمین قبرستان کی ہے، آپ کو کیسے دے دیں؟ درخواست گزار کے وکیل نے کہا زمین قبرستان کی نہیں، پاکستان بننے سے پہلے سے ہمارے آباء و اجداد رہ رہے ہیں، 2 منٹ دیں، ثابت کر دوں گا۔ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا آپ لڑ کیوں رہے ہیں، آرام سے بات کریں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بولے ہم کیس دوسرے بینچ میں لگا دیتے ہیں، ان کا کیس آئندہ میرے سامنے نہ لگایا جائے۔ وکیل نے درخواست کی آپ مجھ سے عہدے میں بڑے ہیں مگر میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا تو آپ سے سیکھوں گا کیسے؟ عدالت نے نظر ثانی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسرائیل نے غزہ پر ڈرون سے حملہ کر کے عرب ٹی وی کے صحافی محمد ویشاہ کو شہید کر دیا۔ محمد ویشاہ کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، گاڑی جل کر تباہ ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 262 ہو گئی۔ مسجد الاقصی 40 دن بند رکھنے کے بعد کھول دی گئی۔ اسرائیلی حکام نے صبح سویرے نمازیوں کو مسجد جانے کی اجازت دی۔ نمازیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی کا رخ کر لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے دلچسپ اور تیز تر سفارتی کوششوں کی معلومات امریکی اخبار سامنے لے آیا۔ اخبار کے مطابق ایران کی مذاکرات سے کنارہ کشی کے اشارے کے بعد ہنگامی سفارتکاری کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، قطر، مصر، ترکی نے ایرانی قیادت سے رابطے کیے، آبنائے ہرمز کے لیے بالآخر چین میدان میں کودا اور ایران کو آخری وقت پر رضامند کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی وقت شام 5 بجے صدر ٹرمپ کو جنگ بندی کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران راضی ہے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹرمپ نے جنگ شروع کی مگر ہار کر نکلے۔ امریکہ کی مہنگی جنگ بے سود رہی۔ ایران کا اسٹریٹجک ڈھانچہ جوں کا توں ہے۔ امریکی سیاسی رسک اینالسٹ این بریمر کا تجزیہ، کہا ٹرمپ نے فتح کا اعلان کیا لیکن سیز فائر دراصل ٹرمپ کی پسپائی ہے۔ سیز فائر نے اس لڑائی کو روک دیا جس نے عالمی توانائی کے بازاروں کو شدید ہلا کر رکھ دیا۔ ایران کا بنیادی اقتدار اور طاقت کا مرکز جگہ پر موجود ہے۔ علاقائی توانائی کی سیاست اور سیکیورٹی خطرات اب بھی ویسے ہی حل طلب ہے۔ امریکی تجزیہ نگار نے کہا کہ ایران سے جنگ اور پھر جنگ بندی صدر ٹرمپ کے فیصلے تھے۔ ایران میں حکومت کی تبدیلی کا دعویٰ بالکل بھی سچ نہیں۔ ٹرمپ بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ دینے پر سزا دینے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق ایسے نیٹو ممالک سے امریکی فوجیوں کو نکالا جائے گا جو ایران جنگ میں غیر معاون رہے۔ امریکی فوجیوں کو ممالک میں تعینات کیا جائے گا جو اس جنگ میں حمایت کر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر اسپین کے جرمنی میں امریکی اڈے بند کرنا پلان میں شامل ہو سکتا ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اسپنر عثمان طارق کا کہنا ہے کہ آج کل T20 کرکٹ بہت حد تک بیٹنگ فرینڈلی ہو گئی ہے، بولرز کو کافی دماغ لگانا ہوتا ہے۔ منفرد انداز کے اسپنر نے جیونی سے گفتگو میں کہا کہ کھلاڑی کے نام سے فرق نہیں پڑتا، میچ میں اچھی بولنگ کرانا اہم ہے، وہ ایکشن پر نہیں اچھی بولنگ پر انحصار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ کراچی کی کنڈیشنز اسپنرز کو سپورٹ کریں گی۔ پاکستان کی سینئر اور جونیئر ہاکی ٹیموں کے انتخاب کے لیے اوپن ٹرائلز کا اعلان۔ سینئر ٹیم کے لیے ٹرائلز کراچی میں 13 اپریل کو، لاہور میں 15 اپریل اور پشاور میں 23 اپریل کو ہوں گے۔ نیشنل ٹیم میں شامل 28 کھلاڑی ان ٹرائل سے مستثنی ہوں گے۔ جونیئر ٹیم کی اوپن ٹرائلز 20 اور 21 اپریل کو اسلام آباد میں ہوں گے۔
اور اردو اور پنجابی زبان کے معروف شاعر منیر نیازی کا کلام یادگار، چاہنے والے ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے۔